सांस, जब सांप की सांस घुटने लगी, वो भी चूंकि उस सुराख में ही था, और मुख कभी सुराख से बाहर आता, कभी सुराख से बाहर आता, जा बजा सुराख थे। तो जब उसकी सांस घुटने लगी और उसने देखा कि जिस रास्ते से जाता है मसदूद पाता है, तो एक जगह उसने इंसानी गोश्त देखा और उसने डंग लगाया, वजूद को बरकरार रख पाए। ये कोई तमाशा लबे बाम थोड़ा है, लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी टांग को जुम्बिश नहीं आने दी। हजरत उमर की जो रवायत उस पर लफ्ज है मखाफता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। लम यतहर्रक, अपनी टांग को हरकत नहीं आने दी। लम यतहर्रक मखाफता अन यतनब्बहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस डर से कि कहीं हुजूर बेदार ना हो जाए। हुजूर की नींद में खलल, सांप ने डंग लगाया और एड़ी हटी नहीं, वो पीछे हट हट के डंग मारता है, और हजरत अबू बकर पूरी कुव्वत से एड़ी को दबाया है। जरा तसव्वुर तो करो, इश्क की बात तो सारे करते हैं, इश्क अबू बकर से सीखो। ये है मोहब्बत की कहानी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जोर से एड़ी रखी है और सांप जो है वो हट हट के डंग मार रहा है और जहर जिस्म में सरायत कर रहा है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी टांग को जुम्बश भी नहीं आने देते, इस डर से कि कहीं हुजूर की नींद में खलल ना आ जाए। सारा ध्यान इधर लग गया कि टांग को जुम्बिश ना आए। बे इख्तियार आंसू निकल पड़े और हुजूर के चेहरा नूर पे गिरे। ध्यान चूंकि इधर लगा था, आंसू इधर से निकले और हुजूर के रुखसार पे गिरे। हुजूर बेदार हो गए और हुजूर ने फरमाया मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? अबू बकर क्या हुआ? इंसान दुखों में भरा पड़ा हो, तकलीफ पे तकलीफ गुजर रही हो, और कोई पूछ ले तो इंसान फट पड़ता है, बहुत जल्दी बोलता है। फिर उसके अलकाब, उसका नाम और उसके लिए जो बोलने का स्टाइल है वो भूल जाता है। वो जल्दी जल्दी अपना दुखड़ा बयान करता है। लेकिन यहां प्यार की कहानी इतनी दिल आवेज है, अल्लाह अकबर। ये हज़रत उमर की रिवायत पढ़ रहा हूं कि यूं एड़ी जोर के साथ सुराख पे रखी है, बिल पे रखी है, सांप हट हट के डंग लगा रहा है, सारी तवज्जो टांग की तरफ है, कहीं हिल ना जाए और हुजूर बेदार ना हो जाए। और अचानक आंखों से आंसू टपके हुजूर के रुखसार पे गिरे। आका करीम बेदार होके पूछते हैं मालका या अबू बकर, अबू बकर क्या हुआ? तो हज़रत अबू बकर क्या बोलते हैं? लुदिग़्तु फ़िदाका उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूलल्लाह मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान हो, मेरा बाप भी आपके कदमों में कुर्बान हो, सांप ने मुझे डस लिया है। अल्लाह अकबर। अदब के उस स्टाइल को छोड़ा, मोहब्बत के उस अंदाज को हंगामी हालत में भी तर्क नहीं होने दिया। गुफ्तगू का सलीका और बात करने का जो तरीका माजी में था, आज भी उसे ही मलहूज रखा और उसी स्टाइल से बात करते हैं। मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान, मेरा बाप भी आपकी राहों पे निछावर, हुजूर मुझे सांप ने डस लिया है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कदम उठाओ। कदम उठाया तो आका करीम ने अपना लुआबे दहन लगा दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक का दर्द भी जाता रहा, जहर के असरात भी खत्म हो गए। और जब आपका आखिरी वक्त आया तो वो दोबारा औद कर आए और हजरत उमर फरमाते हैं कि आपकी वफात का सबब वही सांप का डंग था। अल्लाह अकबर। आशिक की मौत आई है और आशिक दुनिया से रुखसत हुआ है तो वही लम्हे दोबारा लौट आए। वही सांप के जो है वो जहर का असर सरायत करने लगा है। वो हजरत अबू बकर का जब आखिरी वक्त था तो गारे सौर की सारी यादें फिर ताजा होने लगी है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर 3 दिन तक और 3 रातें उस गार में रहे। अब ये ढूंढते रहे, इधर गए होंगे, इधर रहे होंगे। फिर उनके खोजी ने कहा कि निशान तो इधर जाते हैं, और उनको लेके वो गारे सौर की तरफ बढ़ गया और पहाड़ चढ़ गया। गारे सौर के आगे जब कहा तो वहां तक निशान थे। आगे एक झाड़ी थी जिस पर ताला जो है वो जाला तन लिया था अनकबूत ने, मकड़ी ने, और फाख्ता ने अंडे भी दे दिए थे। तो
اب وہاں ان کا گمان ہوا کہ اگر یہاں سے اندر گئے ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، فاختہ تو انسانی وجود کو دیکھ کر کے اڑ جاتی ہے، تو یہ یہاں فاختہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کے ذہن میں سارا نقشہ گھوم گیا ہوگا، وہ اس تصور میں گھوم رہے ہوں گے، وہ یہاں مرکز مصطفیٰ میں نہیں بیٹھے، غار ثور کے آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر وہ کیا منظر ہے، اللہ اکبر۔ تو غار اوپر سے نیچے آتی ہے اور نیچے دھانا ہے غار کا، اور جو غار کے اندر بیٹھے ہو سامنے جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کے اوپر چلتے پھرتے باتیں کرتے وہ سارے لوگ نظر آتے ہیں اوپر والے کو جو غار کے اندر بیٹھے، اور جو باہر ہیں ان کو غار کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک تو غار کے اندر اندھیرا، اور دوسری بات اگر دیکھنا بھی چاہیں تو جھک کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اپنے نیچے جھکیں اور پھر اندر دیکھیں تو کچھ دکھائی دے گا، اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا مشرکین چل رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو حضور سے کہا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن بتاتا ہے دونوں میں سے ایک جب اس کو جب فکر لاحق ہوئی، ایک ہوتا ہے اپنی جان کا خوف، اس کو خوف کہتے ہیں، جو دوسرے کے لیے ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، حضور کی جان کی فکر تھی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرآن نے اس کی حکایت کی، لا تحزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ فرمایا ابو بکر تو ان دو کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تیسرا؟ اور وہاں سوچتے رہے آگے کدھر گئے ہیں، آگے کدھر گئے ہیں، اور غار سامنے کدھر گئے تھے، اور حضور ان کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق ان کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے استاد تھے، فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جھک کے دیکھنا پڑتا ہے، اس غار میں انہیں حضور تب نظر آتے اگر وہ جھک کے دیکھتے، اور اگر وہ جھک کے دیکھنے کی عادت رکھتے تو مکے میں ہی دیکھ لیتے، مکے میں ہی دیکھ لیتے۔ اس لیے انہوں نے جھکنا نہیں تھا، اور جو جھکنا نہیں جانتا وہ نبی کو دیکھ نہیں پاتا، اور جو جھکتا ہے بلال دیکھ لیتا ہے، عمار دیکھ لیتا ہے، ابو بکر دیکھ لیتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تو وہاں مکے میں نہیں دیکھ سکے، ابھی تو قرآن نے کہا نا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ ذرا دیکھو سے ذرا توجہ تو کری، قرآن مجید کے اس اسلوب کو تو ملاحظہ کیے، وَتَرَاهُمْ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ محبوب نہیں دیکھ رہے، یہ نہیں دیکھ رہے، آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی سمجھتی ہے دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے۔ جنہاں نے یار نو اپنے جا دیکھا دیکھیا ہی، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھا تو بلال حبشی نے تھا، دیکھا تو عمار ابن یاسر نے تھا، دیکھا تو حضرت مقداد نے تھا، دیکھا تو ابو بکر صدیق نے تھا، دیکھا تو فاروق اعظم نے تھا۔ تو یہ دیکھنا ہے، تو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ وہ جھکتے تو دیکھتے، جو جھکنا نہیں جانتے وہ دیکھنا کیسے جانتے؟ تو کسی کو دیکھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے، اپنا آپ جب تک مٹے گا نہیں تو کوئی دکھائی نہیں دے گا، جب مٹ جاؤ گے تو جلوہ یار بھی دکھائی دے گا، جلوہ حبیب بھی دکھائی دے گا، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن وہاں گزارے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے، کہتے تھے کہ ابو بکر مجھے غار کی 1 رات والی وہ نیکی دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بھری شب تھی،
اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ نور میں تھے، کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ چمکتے ہوئے ستارے، تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان، تو بے ساختہ میں نے کہا حضور ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ تو کہا میرے سوال کے پیچھے ایک آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے۔ بیٹی کو باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھا جہاں ہے، ایک انوکھی کائنات ہے، اور پھر باپ بھی ابو بکر ہو اور بیٹی بھی صدیقہ کائنات ہو، پھر ان کی محبت، اللہ اکبر۔ تو کہا حضور آسمان کے ستاروں جیسی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ اور آرزو یہ تھی، کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے کہا عمر کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی۔ خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ اور جس نے غسل بھی نہیں کیا وہ حضرت صدیق اکبر پہ بات کرتا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے۔ لوگوں سے کہا لوگوں جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو، میرے عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو۔ وہ عمر اللہ اکبر جو مراد رسول ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہوتا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن کی قطعی نص کے ساتھ۔ جب اپنے صاحب سے کہا، صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ یہ تھا غار کا ساتھ، اور اقبال کہتا ہے ثانی اثنین و غارو بدر و قبر۔ اب بدر کی کہانی آئے۔ بدر میں 313 صحابہ کو لے کر حضور آئے، جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کے پہنچے تو حضور کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریش، وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا گیا، اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ضرر نہ حضور کو پہنچے، جنگ کا گمسان پڑے تو کوئی حضور تک نہ پہنچے۔ تو حضور یہاں آرام کریں گے، یہاں ٹھہریں گے، یہاں سے حضور کمان کریں گے۔ وہ آج جنگ میں ہوتا نا کنٹرول روم، وہ حضور کا بنایا گیا۔ اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے نا، سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی کمزور نہیں تھا، لیکن اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، حضرت ابو بکر بڑھے رضی اللہ تعالی۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ حضرت علی سے پوچھیے، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایھا الناس من اشجع فی ہذہ الامہ، من اشجع ہذہ الامہ، اے لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ برجستہ لوگوں نے کہا انت یا علی، آپ ہی ہیں۔ حضرت علی فرمایا نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے، سب سے بہادر شخص کا نام بکر۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہے، تو سب سے بہادر شخص ابو بکر۔ تو حضرت علی فرمانے لگے جب حضور نے کہا نا، جب حضور کو مسجد عریش میں وہ چھپر کے نیچے، اس عریش کے نیچے حضور کو جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، تو کہا گیا کون حضور کا پہرا دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا چاہتا تھا، ڈیوٹی بڑی حساس تھی، کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے،
ایک طرح کوئی مجھے مار کے ہی آگے جائے گا نا، پھر جائے گا تو صحیح. تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے اور قیمتی حساس سرمائے کو نقصان نہ پہنچے، جان رحمت عالم کو نقصان نہ پہنچے. اللہ اکبر. لیکن حضرت ابو بکر آگے بڑھے، کہا میں پہنا دوں گا، یعنی کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے جائے گا، میری تلوار توڑے گا تو آگے جائے گا. تو کہا اس امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. پھر جنگ بدر کے اندر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیفیات تاری ہوئی، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اور ایسی دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی. اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ 313 نہ رہے قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا. اور حضور اس قدر لحاظاری کرتے ہیں کہ حضور کی چادر سر انور سے ڈھل کے کندھوں پہ، کندھوں سے مبارک پیٹھ پہ آ جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر پھر اٹھا کے سر پہ رکھتے اور کہتے ہیں حسبو کا، حضور بس کرو، اللہ مدد کرے گا. لیکن حضور الحاظاری کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اس دھرتی پہ تیرے نام لیوا یہی ہے، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی خدا نہیں کہے گا. اور حضور الحاظاری کیے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بار بار چادر سر پہ رکھتے ہیں. پھر اچانک حضور مسکرائے اور فرمایا ابشر یا ابا بکر. ابو بکر بشارت تو وہ جبریل آ گئے ہیں، اللہ کی مدد لے کر آ گئے ہیں. اللہ اکبر. تو بدر میں حضرت ابو بکر صدیق حضور کی قربت میں رہے، غار میں حضور کی قربت میں رہے. اور اقبال نے تیسری بات کہی، ثانی اثنین غار و بدر و قبر. جب آخری وقت آنے لگا تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلایا، یا علی اذا انا مت، اے علی جب میں فوت ہو جاؤں. خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے لکھا ہے، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت علی سے بھی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے حضور کو دیا تھا. اللہ اکبر. اور پھر میرا جنازہ پڑھنا اور حضور کے روضے پہ لے جانا، دیکھنا کوئی اشارہ مل جائے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں تدفین کر دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا. فجاء علی مسترجعا، حضرت علی آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے، اور رخ سے کپڑا اٹھایا. اللہ اکبر. گوری سوئی سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس. اللہ اکبر. چل خسرو تو دیس اپنے سان چلی پردیس. جا علی مسترجعا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا الیوم انقطعت خلافت النبوہ، حضور کی خلافت آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے. اور پھر غسل دیا، پھر جنازہ پڑھا. گنبد خضرا آباد میں بنا ہے، قبہ انور آباد میں بنا. اس وقت حجرہ تھا، اس کو دروازہ لگا تھا، دروازے کو تالا لگا کے رکھا جاتا تھا، ضرورت کے وقت کھولا جاتا تھا. پھر جنازہ اٹھا کے حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا. سب صحابہ موجود ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور پہ درود پڑھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر یستاذنک، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی آرزو رکھے، ان کا جنازہ حاضر ہے. اللہ اکبر. مزہ مرندہ انج آندہ میت یار دے ہوئے تے پئی ہوئے، میت یار دے ہوئے تے پئی ہوئے. یوں حضرت ابوبکر صدیق کی لاش ہے پڑی، صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی تمنا لیے حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اور منتظر کھڑے ہیں. راوی کہتا ہے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، خاتم المحدثین امام سیوطی لکھتے ہیں کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں، کہ جب یوں ہاتھ باندھے انتظار کر رہے ہیں، پھر کیا ہوا کہ تالا خود بخود کھلا، پھر خود کھل کے گرا، پھر کنڈی کھلی، پھر دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لأن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار پہلے ہی یار انتظار کر رہا ہے. جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ تک لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں